बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपके सामने रखना है जो कि जुड़वा शहरों में ख़बर छाई हुई है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। वो है DGISI साबका लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत तहवील में लेना। ये खबर जो है हर तरफ छाई हुई है। इसके अलावा वजह यानी जो स्पेकुलेशंस हैं वो क्या हैं कि क्यों उनको सरकारी तहवील में लिया गया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा आज इमरान खान ने एज़ यूजुअल जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है इसमें अडयाला जेल में, उसके मेन पॉइंट्स। और फिर मोहम्मद साजिद, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। मतीउल्ला जान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मोहम्मद साजिद का खोज लगाया है। अब ये मोहम्मद साजिद कौन है? मोहम्मद साजिद वो शख्स है जिसने इमरान खान के खिलाफ वो टेरियन वाइट केस जो है वो दर्ज करवाया। अब दिलचस्प स्टोरी क्या है? दिलचस्प स्टोरी ये है कि ये मोहम्मद साजिद ये 8 जमातें पास है, ठीक है जी, और ये ड्राइवर है। ड्राइवर किसका है ये भी कड़ियाँ मिला लें, सरदार तारिक मसूद उसके जो है वो दामाद का या बेटे का ड्राइवर है। कड़ियाँ मिलाते हैं। सरदार तारिक मसूद साहब कौन है? सरदार तारिक मसूद साहब वो हैं जिन्होंने अब फिर एडहॉक जज का हलफ उठाया है और ये कादी फायज ईसा का दायां हाथ समझे जाते हैं। अब आप सारी डॉट कनेक्टिंग कर लें कि हस्बे मामूल इसके पीछे भी कादी फायद ईसा निकले। और एक और आपको बात बताऊं कि इस मोहम्मद साजिद ने कितनी फीस पे की जो है वो वकीलों को इस केस पे, तो इस केस पे उन्होंने 8 करोड़ तक वकीलों को फीस अदा की है। 8 जमात पास, एक घरेलू ड्राइवर और जो है वो उसने फीस पे की है 8 करोड़। अब आप ये सारी डॉट कनेक्टिंग खुद कर लें कि ये कादी फायद ईसा साहब क्या हैं, कादी फायद ईसा साहब के कितने रूप हैं, और कादी फायद ईसा को उस रेफरेंस का गुस्सा जा ही नहीं रहा। लंदन की जो जायदाद का रेफरेंस गया था, हालांकि रसीदें नहीं दिखाई थी। जब तो हम कहते ना कि कादी साहब पे झूठा इल्ज़ाम लगा और उन्होंने सारी रसीदें मुंह पे दे मारी, रसीदें उन्होंने फिर भी नहीं दिखाई थी। लेकिन ये सारा कुछ वो मतीउल्ला जान ने एक्सपोज किया है कि वो ड्राइवर है, 8 जमात पास है। अब ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होगी, लेकिन अहम बात यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब की फैमिली का ड्राइवर है, यानी बेटे का या दामाद का। और ये सारा केस इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया ताकि उनको गंदा किया जाए और उनको जो है इस मामले में वो कन्विक्ट किया जाए। लेकिन आपको पता है मोहसिन अख्तर क्यानी और तारिक महमूद जहांगीरी ने ये केस उड़ा दिया था। तो मैंने कहा आपको साजिद का तारुफ करा दूं कि गेम किस तरह चलती है और इसके पीछे कौन है। अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पे। मैंने 1-2 दिन पहले आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में एक सारा कुछ सामने हो रहा होता है, जो आप देख रहे हैं एक सामने हो रहा होता है। लेकिन जो ओरिजिनल गेम है ना, बार बार मैं याद करता हूं मोहतरम अरशद शरीफ मरहूम को कि वो कहते थे बिहाइंड दी क्लोज डोर्स। सबसे ज्यादा वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि बंद दरवाजों के पीछे एक ये मंजर सामने होता है, एक सारा कुछ बंद दरवाजों के पीछे होता है। अब फैज़ हमीद का जो इलामिया आया है कि टॉप सिटी कोई है, उस टॉप सिटी के मामलात में फैज़ हमीद को मिलिट्री तहवील में लिया गया है कि जी टॉप सिटी के कोई ज़मीन के मामलात थे, कोई 12 अरब के मामलात थे। हालांकि ये मामलात 2017 के थे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने पहले भी जिक्र किया था लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी। ये कौन थे? ये DGISI थे साबका, और इन्होंने रा के चीफ के साथ मिलकर, आप अंदाजा करें, रा के चीफ के साथ मिलकर स्पाई क्रॉनिकल किताब लिखी। मिलके अभी गूगल पे निकालें स्पाई क्रॉनिकल, ये 2, उधर से रॉ का चीफ और इधर ISI का चीफ
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی معصوم بندہ مرتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں ہم کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ را ملوث ہے۔ اور راج ناتھ سنگھ نے خود ابھی کہا انڈین ٹی وی پہ کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے 22 بندوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ یعنی کس کے ذریعے؟ اب راج ناتھ سنگھ تو نہیں آیا ہوگا نا، یا کوئی منسٹر تو نہیں آیا ہوگا، ان کی جو ایجنسی ہے را کے ذریعے کروایا ہوگا۔ انہوں نے خود کہا وزیر دفاع نے، اس را کے چیف کے ساتھ مل کے اسد درانی جو ادھر کا جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، انہوں نے مل کے کتاب لکھی ہے۔ اب جو آئی ایس آئی کا چیف ہوگا، آپ کے خیال میں اس کے پاس کیا کچھ ہوگا؟ بے شک صاحب کہو کیا کچھ اس کے سینے میں ہوگا؟ اسد درانی کو تو کچھ نہیں کہا گیا، نہ اسد درانی کی پینشن بند کی گئی، نہ اسد درانی کا کورٹ مارشل کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور اسد درانی وہ بندہ ہے جو آئی جے آئی میں وہ اس وقت وہ پیسوں کا جو لین دین تھا اس میں بھی شامل تھا، وہ بھی پینشن لے رہا ہے، مدے سے پھر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک منظر نامہ سامنے ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ بندوں کو اتنا بتایا جائے کہ وہ ہضم کر لیں کہ جی ٹاپ سٹی کے معاملات ہیں، لہذا فیض امید کا جو ہے نا وہ کورٹ مارشل جو ہے اس کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن میڈیا پہ ہر طرف وہ بس ایک جو ہے نا، کیونکہ آج قاضی فائد عیسی نے وہ پی ٹی آئی سے سیٹیں چھینی تھیں، اس خبر کو بالکل جو ہے نا وہ دب گئی ہے وہ خبر، فیض امید آگے آ گئے ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فرمائشی قاضی فائد عیسی کی تھی، وہ فیض آباد دھرنا کیس ٹی ایل پی کا، اور قاضی فائد عیسی ناراض تھے کہ فیض امید کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں قاضی صاحب کی فرمائش تھی کہ مجھے فیض امید کا سر چاہیے، وہ کتامہ کوفہ والی کتامہ کی طرح کہ مجھے مولا علی کا سر چاہیے۔ اسی طرح قاضی فائد عیسی یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس اور جرنیلوں نے وہ ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہی چلا رہے ہیں۔ اب یہ یعنی ریومرز ہیں، افواہیں ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی کہ یہ کہیں اور اوپر نہ چڑھ جائیں، کوئی اور معاملات نہ کھول دیں، لہذا ان کو خوش کرنے کے لیے فیض امید کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ میں نے بتایا نا، ایک سامنے ہے اور ایک پیچھے ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ فیض امید وہ جرنل تھے جن کا نام چیف کے لیے آیا تھا، یعنی جنرل عاصم منیر کے ساتھ جنرل فیض امید کا بھی نام تھا، جنرل نعمان کا نام تھا، جنرل اظہر عباس کا نام تھا کہ ان میں سے ایک چیف بنا لیں۔ آپ اندازہ کریں، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی، اور وہ ان کو جو ہے نا ملٹری تحویل میں لے لیا گیا۔ اسد درانی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پہلے پتہ نہیں پہلوں نے کیا کچھ کیا، آپ کو پتہ ہے وہ جو 13 جرنیلوں کے نام آئے دبئی لیکس میں نے بتایا آپ کو، ایک ایک نام بتایا، میرا وی لاگ نکال لیں، وہ ایک ایک جرنیل کا میں نے نام بتایا۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ان سے کس نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے دبئی میں جائیدادیں کیوں خریدیں؟ پاکستان کرائسس کا شکار ہے، آپ جو ہے نا وہاں جائیدادیں خرید رہی ہیں۔ فیض امید پہ جو ہے نا وہ فیض امید کو تحویل میں لے لیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ قاضی صاحب کی جو ہے نا وہ فرمائش پہ ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف کی فرمائش پہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مریم نواز کی فرمائش پہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نون لیگ کو نیا بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں۔ اب ایک اور جو تھیوری پھینکی گئی ہے مارکیٹ میں وہ یہ کہ یہ جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھے 9 مئی کے، ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے، ادارے کے اندر بھی ان کے رابطے تھے۔ اب جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں یہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے۔ یعنی یہ جو مختلف، جس طرح میں نے کہا کہ تھیوریاں جو ہے وہ یہاں پہ جڑواں شہروں میں وہ گشت کر رہی ہیں۔ ایک اور تھیوری کہ جی جو اربوں ڈالر خرچ کیے امریکہ نے افغانستان میں، اور جو ہے وہ 3500 فوجی مروائے، اور 35 کے 36 ملک تھے، اس کا انجام کیا نکلا؟ یعنی آپ سوچیں تو شکست تو بہت بڑی تھی نا۔ ابھی وہ مدد سے طالبان حکومت کر رہے ہیں نکال کے، یعنی اس طرح شکست ہوئی امریکہ، اس طرح بھاگا جس طرح آپ ناولوں میں پڑھتے ہیں کہ جی کرسچین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، یا رانا سانگا جو ہے نا وہ محمود غزنوی کے آگے بھاگ گیا۔
یا بابر نے ابراہیم خان لودھی کو شکست دے دی، اس طرح امریکی بھاگے۔ آپ کو یاد ہوگا لوگ جہازوں سے لٹک رہے تھے، جہازوں سے گر رہے تھے، اور وہاں پہ جس رجیم کے خلاف اربوں ڈالر خرچ ہوئے سارے وہی آ گئے۔ یعنی جو موسٹ وانٹڈ پیپل تھے، میں آپ کو مثال دوں گا حقانی کی، وہ وزیر خارجہ ہے حقانی آج کل، سوری وزیر داخلہ ہے۔ اب بتائیں ان کے خلاف جو ہے نا امریکہ آیا تھا، اور پہلے تو کوئی نام لیوا ہوتا تھا نا، کوئی گروپ ہوتا تھا، آپس میں لڑتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، مکمل کنٹرول ہے طالبان کا۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ عمران خان اور پھر دوسرے نمبر پہ فیض امید، انہوں نے بہت کردار ادا کیا۔ فیض امید کا وہ چائے والا سین آپ کو یاد ہوگا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا سفارت خانے میں کابل میں، تو وہ جو ہے نا اس نے بڑی آگ لگائی تھی لوگوں کو کہ یہ سارا جو سیٹ اپ تھا یہ فیض امید نے بنایا، طالبان کو ٹیبل پہ قطر سے لے کر، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ فیض امید جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے نا، ایک ہفتے میں آپ امیجن کریں، ایک ہفتے میں فیض امید نے قطر کے 18 دورے کیے تھے، 18 دورے ایک ہفتے میں، آپ اندازہ کریں، یہ ایک دن میں 2 دورے بنتے ہیں۔ یعنی وہ جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے ظلم خلیل زاد اور طالبان اور یہ سارا کچھ قطر میں دوحہ میں، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ یہ سارا سیٹ اپ بن رہا تھا، تو فیض امید وہاں پہ جو ہے نا ایک دن میں 2 دورے کر رہے تھے، یعنی معاملات کو سیٹل کروانے میں۔ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ نے، جس طرح امریکہ نشان عبرت بناتا ہے، بھٹو کو ہنری کسنجر نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، پھر جو ہے وہ عمران ایبسولوٹلی ناٹ سائفر آ گیا۔ تو اسی طرح یہ ایک تھیوری ہے کہ جی اس میں افغانستان کا بدل لیا جا رہا ہے، تو مختلف یہ ابھی گرد بیٹھے گی نا تو تھوڑے دنوں تک پتہ چلے گا کہ فیض امید کا جو ایکچول تھا۔ پھر آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی سالڈ ثبوت یا کوئی سالڈ جو کیس ہے وہ نہیں بن پا رہا، وہ عدالتوں میں ٹھہرتا نہیں۔ یعنی ان کا ماسٹر سٹروک تھا سائفر کا کیا ہوا، توشہ خانہ کا کیا ہوا، عدت کا کیا ہوا، ٹیریون وائٹ اس کا کیا ہوا، کوئی یعنی وہ 9 مئی کے 13 مقدمات میں جو ہے وہ 2 ججوں نے ضمانت دے دی، وہ جو ہے نا فرد جرم ختم کر دی، پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے، تو کوئی کیس جو ہے نا وہ سالڈ تھا نہیں۔ تو بہرحال فیض امید کی جو تحویل ہے یا دوسرے لفظوں میں گرفتاری ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کے آہستہ آہستہ پرت کھلیں گے کہ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ کیونکہ اگر یہ میرٹ پہ ہوا ہے، اگر 1 منٹ کے لیے ہم فرض کرتے ہیں، ہوگا تو نہیں، 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہوا ہے، تو پھر تو بہت اچھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، زمینوں کا معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ 12 ارب کا معاملہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے طاقتوروں کو قانون کے نیچے لانا کہ جی وہ اپنی صفائی دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ساجد کا بتایا، اس کے پیچھے کون تھا، یہاں مسئلہ یہ ہے سبھی نے لگایا ہے چہرے پہ چہرہ، کسے یاد رکھیں کسے بھول جائیں، سبھی نے لگایا ہے چہرے پہ چہرہ، سبھی نے لگایا ہے چہرے پہ چہرہ، کسے یاد رکھیں کسے بھول جائیں، چلو بانٹ لیتے ہیں اپنی جفائیں، نہ تم یاد آؤ نہ ہم یاد آئیں، چلو بانٹ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سبھی نے لگایا ہے چہرے پہ چہرہ، کسے یاد رکھیں
کسے بھول جائیں؟ تو فیض حمید کے یہ جو پرت ہیں یہ کچھ دنوں بعد کھلیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے وہ آخر فوجی ہیں۔ پھر ڈرانا مقصود ہے کہ فیض حمید کو اٹھایا جا سکتا ہے، سپائی ماسٹر کو، تو پی ٹی آئی کے جو باقی قیادت ہے جو نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہی، قابو میں نہیں آ رہی، یہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا پیاز کی طرح پرت در پرت ہوگا۔ جب کوئی بات سامنے آئے گی تو جو ہے یہ جو ابھی آج کی تھیوریاں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملتی فیصلے کے باوجود، تو پھر اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ بنگلہ دیش کی طرز کا ہوگا، جو اسٹریٹ موومنٹ جو اسٹریٹ تحریک ہے گلی گلی، وہ اس طرح کی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی اور غیر آئینی طور پر ایکسٹینشن دی گئی، پھر بھی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی طرز پہ۔ ایک اور سوال کا انہوں نے جواب دیا، صحافی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو امریکہ نے گرایا ہے، اب شیخ حسینہ واجد نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا ہے، تو آپ یہ کس طرح کیا دیکھتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے، اگر حسینہ واجد کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ لے آئیں، سامنے دکھائیں، ہم نے تو سب کو دکھایا، چیف جسٹس کو بھیجا، اسپیکر کو بھیجا، صدر کو بھیجا، سب کو دکھایا، اس پہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے سائفر پہ، میرے پاس تو ایف آئی آر ہے ڈونلڈ لو کے خلاف، اگر حسینہ واجد کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے لائیں۔ اور دوسرا خان صاحب نے کہا کہ فوج جو ہے نا وہ کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، فوج ہمیشہ ملک کی ہوتی ہے، اور فوج کسی جو ہے نا وہ پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتی، کوئی سیاسی سوچ نہیں رکھتی، فوج ہماری ہے، فوج پاکستان کی ہے، اور فوج اس ملک کی ہے۔ کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے ہمیں اور فوج کو آمنے سامنے جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات پہ خان صاحب نے کہا کہ میرے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہاں محمود خان اچکزئی کو اختیار دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ ایک اور بات انہوں نے لائٹر نوٹ میں کہی کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے مذاکرات کی تو حکومت کی جو کامپیں ہیں وہ ٹانگ جاتی ہیں، میری کسی سے نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جو کچھ کرنا ہے، پہلے 200 کیسز ہیں، آلریڈی میں جیل میں ہوں، باقی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، بہرحال میری کسی سے بات نہیں ہو رہی، اور میں کسی بھی حالات کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر رد عمل دیا پی ٹی آئی نے کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج جانے، فیض حمید جانے ان کے خلاف کیا چارجز ہیں، کس طرح تفتیش ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا ہم بھی دیکھیں گے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ فیض حمید کا جو ہے یہ معاملہ گرد بیٹھے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ اصل کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جو ہے نا پردہ در پردہ، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، یعنی یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اصل گیم کیا ہے اس کا کوئی نہیں پتا، خبریں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی، بانٹا کریں یار، چھوٹی چھوٹی آسانیاں بانٹا کریں، جس میں سے گلی میں گزرتے ہوئے چھوٹے سے پتھر کو سائڈ پہ کرنا، کانٹے کو سائڈ پہ کرنا، اور چونٹیوں پہ پیر رکھنے سے گریز کرنا، بانٹا کریں چھوٹی چھوٹی آسانیاں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین اور بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں، بڑا ڈاڑھا عدل ہے، لطیف الخبیر، لطیف الخبیر کی تشریح دیکھ لینی ہے، ان کے ساتھ رحمت کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ پروفیسر رفیق اختر صاحب نے کہا تھا کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی غلطی کر لیں، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور مجھے برداشت کرنے کا یہ بھی آپ کی نیکی ہے جو مجھے برداشت کرتے ہیں، میری شکل کو، میری آواز کو، بہت بہت شکریہ۔